अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पारा नंबर 19 इसका खुलासा पेश खिदमत है। इसमें सूरा अल फुरकान की कुछ आयत बाकी हैं और सूरा अश-शुअरा भी आएगी और उसके बाद सूरा अन-नमल का कुछ हिस्सा भी आएगा। तो इस पारे की पहली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो हमसे एक दिन मुलाकात का यकीन नहीं रखते हैं वो कहते हैं कि ये फरिश्ते हमारी तरफ क्यों नहीं भेजे जाते या हम ही अपने रब को देख लें। तो ये तो बहुत बड़ी मुतकब्बिराना बात है और ये सरकशी में हद से गुजर गए। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का को कि वो अब अपने रब को देखने की जो है सलाहियत रखते हैं, ये बातें करें, तो ये सरकशी में बहुत आगे चले गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्ते नाजिर होंगे लेकिन उस दिन इनकी खैर नहीं होगी। और फिर फरमाया कि उस दिन ये जालिम जिसने हमारे नबी का साथ नहीं दिया, जिसने कुरान को जो है अपना लाहे अमल नहीं बनाया, वो अपने दोनों हाथ अफसोस के मारे काट खाएगा। और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन, साहिब तफहीमुल कुरान ने ये लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह का रसूल भी इस उम्मत के खिलाफ ये दावा दायर करेगा कि या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब मेरी कौम ने इस कुरान को पसे पुश डाल दिया था, अब तू ही इनके मामले को इनसे निबट ले। तो ये एक दावा दायर हमारे खिलाफ होने वाला है। हमें सोचना चाहिए कि इस कुरान की दावत को पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना है। फिर इसके बाद काफिर ये इतराज़ करते थे कि कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहता है, ये क्या बात हुई, एक ही दफ़ा हो जाता अगर ये अल्लाह का कलाम होता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप इनकी परवाह न करें, हम थोड़ा थोड़ा उतार रहे हैं ताकि आपको समझ आता जाए। वरत्तलनाहु तरतीला, हम थोड़ा थोड़ा करके वाजे वाजे करके हम आपको सुना भी रहे हैं ताकि आपके दिल के अंदर जो है कोई खटक बाकी ना रहे। और ये मक्के वाले मजाक उड़ाते थे और वो कहते थे मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताआम व यमशी फिल अस्वाक, ये जो हमारे सामने जा रहे हैं, ये जो बाज़ारों में चलते, ये जो खाना खाते, ये रसूल है। तो इस तरह मजाक उड़ाते थे। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह की निशानियाँ कि वो दो समंदर जो आपस में मिल जाते हैं, मीठा पानी अलग रहता है, खट्टा पानी अलग रहता है, मीठा और खारी पानी अलग अलग चलते हैं, मिक्स नहीं होते। अल्लाह की ये निशानी है। उसने सूरज को और चाँद को जो है अपनी निशानी बनाया है, उनको जो है सूरज को जो है चिराग बनाया और उसको रोशनी दी है। और वो क्या है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये निशानियां देखकर भी ये लोग जो हैं नहीं आते। लेकिन जो लोग इस कुरान पर ईमान लाए, हमारे नबी की इत्तिबा कर रहे हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं करैक्टर की जो पैदा हो रही हैं वो तो ये हैं। इबादुर रहमान कहा गया है और कहा गया कि वो ज़मीन पर वक़ार से चलते हैं और जाहिलों से कभी उलझते नहीं हैं। और अगर जाहिल उलझ जाएं तो फिर वो उनको साहब सलाम कह के चले जाते हैं, रातों को सजदे करते हैं और अल्लाह के अजाब को जो है उससे डरते हैं, दुआएं मांगते हैं। और जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते और बुखल भी नहीं करते, दोनों के दरमियानी राह इख्तियार करते हैं। और किसी हराम करदा नफ्स को जो है वो कत्ल नहीं करते हैं, जिना नहीं करते। और अगर कोई जिना करेगा तो उसको डबल अजाब दिया जाएगा। झूठ की गवाही नहीं देते, अंधे बहरे होकर कुरान को नहीं सुनते, गौर व फिक्र करते हैं और दुआएं मांगते हैं अपने लिए, अपने बीवियों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने सारे आबा अजदाद के लिए। तो इसके बाद सूरा अश-शुअरा शुरू हो रही है, वो भी सूरा मक्की है, मक्का में नाजिल होने वाली है। शुअरा शायर की जमा है और इसमें एक जगह जो है ये लफ्ज़ आया, इसलिए इसका नाम है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा कि क्या आप अपने आप को हलाक कर देंगे कि ये लोग जो है आप दावत पेश करने के बावजूद ईमान नहीं ला रहे। ऐसा मत कीजिए, आप अपनी दावत पहुंचाइए। इनको तो हम आसमान से इनके सामने कोई मौजज़ा लाकर खड़ा करें तब भी ये उसको मानने वाले नहीं हैं, ये फिर भी उसको जुठला देंगे।
پھر اس کے بعد ایک گفتگو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام و اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ ان ظالموں کے پاس، فرعون کے پاس، اور کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا کہ اے اللہ مجھے ذرا ڈر لگتا ہے، میرا دل بھی تھوڑا سا جو ہے کمزور ہے، اور اگر میرے ساتھ آپ ہارون کو بھیج دیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور اس کے بعد فرعون کے دربار میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو جو ہے تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اور تم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہو، اور اس طرح ان کے اوپر جو ہے بڑا تم جو ہے وہ ظلم کرتے ہو، اور وہ کہا کہ تم ڈرو اس رب العالمین سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو یہ دیوانہ ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس واضح دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، فرعون کو نظر آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بغل سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، تو اس نے فوراً اپنے لوگوں سے کہا او یہ تو جو ہے جادو ہے۔ تو ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، اپنے جادوگروں کو بلوا لیا گیا، اور دیکھیے جب طاغوت اپنی چال چلتا ہے تو کبھی اس کی چال اس کے خلاف ہو جاتی ہے، الٹ نتیجہ نکلتا ہے۔ سارے ہرکارے بھیج کے سارے اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کو بلا لیا گیا، اور وہاں جو ہے جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو جو کچھ پھینکنا ہے، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یہ اپنا عصا پھینکو، اور انہوں نے جو ہے وہ پھینکا۔ جادوگر حالانکہ اس سے پہلے فرعون سے یہ منوا چکے تھے کہ اگر ہم جیت کے غالب آئے تو پھر آپ ہمیں کیا دیں گے؟ اس نے کہا تھا کہ تم میرے بہت ہی مقربین میں سے بن جاؤ گے، اور بڑے میں تمہیں تحفے اور تحائف بھی دوں گا۔ تو یہ منظر ہے، اور وہ جو ہے رسیاں پھینک دی جاتی ہیں، اور وہ عصا جو ہے وہ سانپ اژدہا بن جاتا ہے، سب کو نگل جاتا ہے۔ وہ جادوگر اس وقت سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے رہے یہ جادو نہیں ہے۔ وہ ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون اس وقت کہتا ہے میں تمہیں سخت سزا دوں گا، وہ کہتے ہیں کر جو کچھ تو نے کرنا ہے، تو نے جو کرنا ہے وہ کر، ہم پہلے غلطی پر تھے، اب ہم جو ایمان لے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ جو ہیں اور پاؤں آگے پیچھے سے کٹوا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ کو کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے، اور صبح صبح وہ جب نکلے ہیں تو فرعون نے بھی اپنے سارے اسٹیٹ میں ہرکارے بھیج کے سارے لوگوں کو بلا لیا کہ یہ ایک گروہ ہے، باغی ہے، اور یہ جو ہے ان کو پکڑیں گے ہم اور ان کو سخت سزا دیں گے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دریائے نیل کے اندر تمہارے سامنے بنی اسرائیل تمہارے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے وہاں دریا پر تو قوم نے کہا کہ ہم تو مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ عصا جو ہے یہ سمندر میں مارو۔ وہاں جو ہے وہ پھٹ گیا، اور وہاں کیا ہے وہ پانی بالکل پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا، اور راستے بن چکے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بات اس کے بعد کی گئی ہے، وہ گفتگو ہے جو اپنے والد سے کرتے ہیں کہ یہ کن مورتیوں کو تم پوجتے ہو، یہ نہ تمہارے کام آنے والی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ انسان لا ینفع مال ولا بنون، یہ کام نہیں آنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام ان کی قوم کی گفتگو ہے، اور وہ قوم کہتی تھی کہ نوح علیہ السلام کو کہ آپ کے تو پیروکار ہی سارے جو ہیں وہ رذیل قسم کے لوگ ہیں، معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد عاد اور ہود کا ذکر ہے کہ ان کی جو بڑی بڑی انہوں نے عمارتیں بنائیں، تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمود کو بھی کہ عاد کو بھی کہ تم یہ پہاڑوں کو تراشتے ہو اور اپنی عمارتیں ہمیشہ ہمیشہ تم نے یہاں رہنا ہے۔ آج بھی اس دور میں بھی لوگ اپنے پلازے اپنے مکانات اس طرح بناتے ہیں جس طرح وہ کہ جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ تھوڑا سا یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ان کی آج وہ محلات اور وہ تراشے ہوئے پہاڑ تو نشانیاں کھڑی ہیں، لیکن قوم چلی گئی۔ اور اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی تھی، انہوں نے منع کیا تھا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، وہ کہتے تھے لے آؤ جو کچھ عذاب ہے، تو انہوں نے کہا یہ نشانی ہے، تو اس کو جو ہے انہوں نے پاؤں کاٹ دیے۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، تم اپنے مردوں سے شہوت زنی کرتے ہو، اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر جو ہے تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب الایکہ ہے، یعنی حضرت شعیب کی قوم ہے،
اور وہ وزن پورا نہیں تولتے تھے۔ آج بھی یہ بیماری سب سے زیادہ ہے کہ دکاندار کبھی جو وزن پورا نہیں دیتا ہے۔ تو ان قوم نے کہا شعیب علیہ السلام کو کہ یہ تو جادوگر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن مبین ہے، واضح ہے، اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی آ چکا ہے کہ یہ کتاب ہے اور اس کے اوپر جو آخری امت ہوگی ایمان لائے گی۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ یہ جو شعراء قسم کے لوگ ہیں یہ تو بس بہکے ہوئے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یا وہ نہیں کرتے جو یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے مکے والوں کہ تمہارا انجام انہی قوموں کی طرح ہوگا جس طرح کہ پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سورہ النمل ہے۔ سورہ نمل کے اندر یہ مکی صورت ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ تو یہ صورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شروع میں ہی اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اور جو لوگ کون لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے اندر صاحب تفہیم القرآن نے یہ کہا ہے کہ اس پوری صورت کے اندر 3 ماڈل پیش کیے گئے۔ ایک ماڈل ہے فرعون سرداران قوم سمود اور سرکش قوم لوط، یہ ایک ماڈل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماڈل پیش کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ملکہ سبا کا قصہ ہے، وہ بھی ایک ماڈل ہے۔ ان تینوں ماڈلوں کے اندر جو ہے انسانوں کے لیے اگر یہ فرعون اور جو کچھ وہ کہتے رہے اور قوم سمود نے جو کچھ کہا ان کے سرداروں نے کیا، وہ اس کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور علم اور حکمت عطا کی اور ان کے والد داؤد کو دیا، تو حضرت سلیمان جو ہے ہوائیں ان کے چلتی تھیں ان کے حکم سے، اور ملکہ سبا کا ذکر بھی ہے۔ اور یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور سلیمان علیہ السلام کو جو ہے یہ صلاحیت دی تھی، وہ کیا ہے کہ لشکر کے لشکر حضرت سلیمان کے حکم پر آ جاتے تھے، اور جن اور انس اور پرندوں کے لشکر جو ہے ان کے تابع تھے، ہوائیں تو ان کے تھی۔ لیکن ایک بات ان کو یہ جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمیں یعنی مجھے اور میرے باپ کو کیا ہے اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، اور وہ سمجھتے تھے یہ جو حشرات الارض ہیں ان کی بھی۔ پھر چونٹی کی بات آئی ہے کہ وہ ان کے لشکر جب گزر رہے تھے تو ایک چونٹی نے دوسرے چونٹیوں سے کہا کہ ذرا بچ کے رہو، یہ سلمان کا لشکر ہے، یہ کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ لیکن حضرت سلمان علیہ السلام اس وقت مسکرائے اور وہ اس کی گفتگو سمجھ رہے تھے چونکہ وہ بولی سمجھتے تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو تو نے مجھے ساری طاقتیں دی ہیں اور علم اور حکمت دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے قابو ہو جاؤں، میں تیرا ہی فرما بردار بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے جو ہے بے قابو نہ کر دینا، یہ تیری توفیق سے ہے، اور جو انعامات تو نے میرے اوپر کیے اور میرے والدین پر کیے ہیں یہ بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اچھا پرندوں میں سے تو ایک پرندہ ہدہد وہ ہے نہیں، کہا کہ یہ کدھر گیا، اس کو میرے پاس حاضر کرو، میں یا تو وہ مجھے کوئی اچھی خبر یا عذر پیش کرے گا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو وہ آتا ہے اور وہ آ کے خبر دیتا ہے کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے کہ ان کی جو لیڈر ہے وہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے اور وہ سورج کے پجاری ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کہتے کہ میری چٹھی لے کر لے جاؤ، ان کو دو، اور پھر اس کے بعد جواب کا انتظار کرو اور وہ لے کر آؤ۔ اور ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا ملکہ سبا کو، اس کے اندر ابتدا یہاں کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ آج ہم بھی کوئی خط لکھیں تو کم از کم یہ سنت سلیمانی کو ضرور یاد رکھا کریں، بسم اللہ ہر کام مسلمان جو ہے اس کو شروع کرتا ہے اس کے۔ اور انہوں نے خط میں لکھا کہ ہاں جو ہے تم میرے پاس مسلمان ہو کر فرما بردار ہو کر مطیع ہو کر آ جاؤ۔ اور اس ملکہ نے جب پوچھا اپنے درباریوں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بڑی قوت والے ہیں، لیکن اس نے کہا، اس کو پتہ تھا، اس نے کہا کہ یہ بادشاہ جب زمین میں آتے ہیں طاقت والے تو یہ زمین میں جو ہے یہ تباہیاں مچا دیتے ہیں۔ پھر ایک جن نے کہا، حضرت سلمان نے کہا کہ اس کا تخت لے آؤ ملکہ کے سمیت۔ اس نے کہا کہ میں اٹھنے سے پہلے لا دوں گا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا علم بہت بڑی نعمت ہے،
وہ کہنے لگا کہ میں تو پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ پھر اس کا وہاں بھی تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس وقت تخت کو دیکھا اور کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے مکہ والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی حمد کو بیان کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک خدا ہو جب کہ تم بہت سارے خداؤں کو پوجتے ہو؟